बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की इंतहाई अहम नशरियात पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक निज़ामी और आज जिस मौज़ू सुखन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो मौज़ू सुखन है कि सीरत इमाम अली मुकाम इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सीरत के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। 15 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत अफ्तार ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और इस वक्त आप निज़ामी मोटिवेशनल की स्क्रीन पर एक खूबसूरत नशरियात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन व सामीन, जहाँ आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक कामिल नमूना है, वहीं पर आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की ज़िंदगी भी हमारे लिए कामिल नमूना है, आपके असहाब की ज़िंदगी भी हमारे लिए कामिल नमूना है और आइमा कराम और बिलखुसूस आइमा अरबा जो हैं उनकी ज़िंदगी भी हमारे लिए एक कामिल नमूना की हैसियत रखती है। और लिया कामिलीन ने जिस तरह बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर आकर इस्लाम के झंडे गाड़े हैं और इस्लाम के झंडों को बुलंद किया है, तो उनकी ज़िंदगी का भी अगर हम मुतालिया करें, उनकी सीरत को अगर पढ़ें तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है। अल्लाह करीम की ज़ात हम सबको इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। चूँकि इल्म बहुत ज़्यादा हो, बेशक अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ करनी चाहिए कि मेरे इल्म में मजीद जो है वो नफ़ा बख्शे और अल्लाह करीम की ज़ात मुझे ज़्यादा इल्म अता करे। लेकिन इल्म के साथ साथ ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करीम की ज़ात हमें साथ थोड़ा थोड़ा हिल्म भी अता करे। हिल्म एक ऐसी चीज़ है और अफू एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को आहिस्ता 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 तकवा की तरफ लेके जाती है और अहले तकवा ही की जो है वो कामयाबी भी है। और रमज़ान मुबारक का जो ये खूबसूरत महीना है ये भी अहले तकवा में शामिल करने के लिए अल्लाह करीम ने भेजा है कि हम जितना भी अल्लाह करीम की इबादत करेंगे हम अहले तकवा में अपना शुमार कर सकते हैं। बाद अज़ां, क्योंकि रमज़ान मुबारक में तो आदत होती है हर बंदा नमाज की पाबंदी करता है, नमाज तरावी पेश करता है, रोज़े की पाबंदी करता है, लेकिन उसके बाद जो ही रमज़ान गुजरता है तो दोबारा अपने मामूलात में हम वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अल्लाह करीम के फजलो करम से ये जो आदत बना चुके हैं इस आदत को कायम रखना चाहिए। पूरे साल नमाज पढ़ने का हुक्म है, न कि सिर्फ रमज़ान में है। अल्लाह करीम की ज़ात सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन समय बड़े खूबसूरत मेहमान गिरामी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, उनका तारफ़ करवाऊंगा, लेकिन उससे कबल अपने ही लिखे हुए 2-3 अशार इमाम हसन की बारगाह में जो मैंने तहरीर किए थे कि एक तरफ थे अली खड़े और एक तरफ थे मुआविया, एक तरफ थे अली खड़े और एक तरफ थे मुआविया, समझा गए थे हसन को आका बता गए थे वो जाविया। कि एक तरफ थे अली खड़े और एक तरफ थे मुआविया, समझा गए थे हसन को आका बता गए थे वो जाविया। जहान से जंग खत्म हुई अमन में ऐसे बदल गई, मालूम ऐसे था हो रहा कि फजा ही जैसे बदल गई। और मान कर वो एक हुक्म रसूल को बुलंद बाला हो गए, कि मान कर वो एक हुक्म रसूल को बुलंद बाला हो गए। अजल से लेकर अबद तलक वो सब्र में आला हो गए, कि अजल से लेकर अबद तलक वो सब्र में आला हो गए। आज अगर हम सोचें और अपनी ज़िंदगी अगर मुआवजना करें, हमारे पास अगर 5 मरले का कोई छोटा सा प्लाट भी हो और अगर हमें वो भी किसी को देना पड़ जाए तो शायद हमारे लिए एक मरने का मुकाम बन जाता है। लेकिन ये कितनी बड़ी शख्सियत है कि जिनने पूरी हुकूमत जो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर दी कि लीजिए अब हम चाहते ये हैं कि अमन होना चाहिए, मुसलमानों के दरमियान जो ये रंजिशें और इस तरह के जो मामलात चल रहे हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो आपने सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते हुए कि आप फरमाया करते थे कि ये मेरा वो नवासा है कि जो एक बहुत बड़े एक जिस तरह के एक बड़ा मसला दीन के लिए खड़ा होगा तो उसमें ये सुलह का काम करेंगे और इंशाअल्लाह ये उम्मत को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। और वाक़अतन जिस तरह के इमाम हसन पाक ने उम्मत को जोड़ा है, दोबारा ऐसी कोई ना मिसाल मिलती है ना मिलेगी। घराना ही बड़ा उम्दा है, ना तो मौला अली की मिसाल मिली, ना हज़रत इमाम हसन की मिली और ना ही इमाम अली मुकाम की मिली कि जिस तरह उन्होंने करबला में अपना भी सर तन से जुदा करवाया और दीन की खातर। और मैं यहाँ पर यह ज़रूर बात करूँगा कि जो लोग दीन का सहारा लेते हैं, दीन को अपने सामने रखते हैं और उसकी पुष्ट में छुप कर लोगों पर वार करते हैं, वो हमेशा नाकाम होते हैं। कामयाब वही होते हैं जो दीन को पसे पुष्ट रखते हैं और दीन की प्रोटेक्शन के लिए अपना सीना सामने रखते हैं और कहते हैं गोली लगे तो हमें लगे, सर तन से जुदा हो तो हमारे हों, दीन पर हर्फ नहीं आना चाहिए। बका भी उन्हीं की होती है, ज़माना उन्हीं को जानता है। लेकिन जो दीन की पनाह लेते हैं फिर वो लोग हमेशा रुसवा हुआ करते हैं। दीन के साथ वाबस्ता जरूर हो लेकिन दीन की पनाह नहीं लेनी, बल्कि कोशिश ये करनी है कि दीन के बारे में हमेशा अपना कदम आगे रखना है और दीन को पीछे रख के उसकी दीन इस्लाम पर अमल तो जरूर करना है,
لیکن دین کو اپنی پشت پر رکھ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کریم کی ذات میں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، میں مولانا گرامی کے تعارف کی طرف چلتا ہوں۔ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، بڑی خوبصورت شخصیات ہیں، اور میرے پاس اس وقت جو موجود ہے شخصیت جناب قبلہ ایڈوکیٹ محمد عدنان نگیال صاحب۔ حضور قبلہ میں آپ کو دل کی عطا گرائی اس سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں، آپ انتہائی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ میں آپ کی باقی معاملات سے بھی کافی واقفیت رکھتا ہوں۔ اللہ کریم کی ذات آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، انہی کے ساتھ ایک خوبصورت ثناخان مصطفیٰ عظیم مداح رسول بلبل چمنستان رسالت جناب راجہ محمد عمر صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، تو گفتگو کا آغاز تو کریں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب بھی اپنی محفل کا آغاز کیا کرتے ہیں یا تو تلاوت کلام پاک سے کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس قاری القرآن موجود نہ ہو تو پھر ہم کوشش یہ کیا کرتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ سے، اللہ کے اس خوبصورت نام سے، اللہ کی خوبصورت حمد و ثنا سے اس نشریات کا آغاز کریں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں جناب ایڈوکیٹ محمد عدنان نگیال صاحب کی طرف۔ ان کی خوبصورت آواز میں آپ کو بتانا بھول چکا تھا کہ ایڈوکیٹ صاحب انتہائی خوبصورت اور شیریں آواز کے مالک ہیں، اور بڑے خوبصورت ثناخان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کریا کریا گلی گلی نگر نگر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت رسول مقبول پیش کیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات نے انہیں بہت ساری عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں ہم حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مٹے گی اس سیاہی دلوں میں پڑھتے رہو، مٹے گی اس سیاہی دلوں میں پڑھتے رہو، یہی ہے آب شفا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا
نہیں پابند بہار ہو کہ خزانہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب ایڈوکیٹ محمد عدنان نگیال صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں کلمہ طیبہ کا ورد فرما رہے تھے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس نشریات کا آغاز فرما رہے تھے۔ ناظرین و سامعین، بھولا نہیں 15 رمضان مبارک کی خوبصورت ساعت ہیں اور افطار ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت آپ نظامی موٹیویشنل چینل کی سکرین پر ایک خوبصورت نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں خوبصورت مہمانان گرامی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو اب میں جناب محمد عدنان نگیال صاحب ایڈوکیٹ آپ کی طرف چلتا ہوں اور آپ سے انتہائی احسن اور خوبصورت انداز میں آج کے موضوع سخن پر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ موضوع سخن ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو حضور قبلہ سب سے پہلے تو آج جو موضوع سخن ہے اس کے حوالے سے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ امام حسن پاک کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے، آپ کا نسب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، مزید کہ آپ کی کنیت اس کے حوالے سے، آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے، اس طرح کے خوبصورت ان کے تعارفی لحاظ سے آپ ذرا اپنے خیالات افکار کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی تمام انتظامیہ، آپ کی جو پوری ٹیم ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سب کا بہت شکریہ۔ سب سے جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت، اہل بیت و صحابہ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور آپ نے آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے حوالے سے جو پروگرام کی یہ جو نشریات کا اہتمام کیا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کے اس احسن اقدام پر آپ کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ بھی کوئی پروگرام رکھا۔ یہ جو احباب بھی سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے موضوعات بھی اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کریں، اپنے محافل میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب کو شامل کریں، تاکہ یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت ہے، جی بے شک بے شک بے شک، اور ان کا بہت بڑا کردار ہے اسلام کے فروغ دینے میں، تو نواسہ رسول بھی ہیں۔ تو میں ان کے بارے میں جو سنا علماء سے اور جو خود سرچ کی پڑھا، پیارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بیٹے، جو سیدہ کائنات، جگر گوشہ رسول، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا لقب حسن مجتبیٰ، اور آپ کی جو ولادت ہوئی وہ سن 3 ہجری بمطابق 15 رمضان المبارک۔ یہ آج کی جو خوبصورت ساعتیں ہیں یہ آپ کی ولادت کے ساتھ منسلک، جی بسم اللہ۔ اور یہ آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے آج کے اس رمضان شریف کی نسبت سے اس کا اہتمام کیا۔ بہت لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس طرح جب پروگرام ہوں گے تو ان ہستیوں کا تذکرہ ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہے، اس کا تو ثواب ہے۔ بے شک 3 ہجری 15 رمضان المبارک ان کا یوم ولادت ہے، جی تقریباً 47 سال عمر پائی، اور ان کی جو شہادت ہے وہ 28 صفر بمطابق 50 سن ہجری ان کا بنتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے بہت پیارے سے نواسے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک عرض کرتا چلوں کہ دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جی جب مل کے ان کا نام لیں گے تو حسنین کریمین کہیں گے ان کو۔ واہ 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 واہ۔ اور جو حضرت امام حسن ہے یہ سر سے لے کے سینے یا ناف تک، جی نبی الزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سبحان اللہ، ان کی شبیہ تھے، سبحان اللہ۔ اور ناف سے لے کے پاؤں مبارک تک
حضرت امام حسین جو ہیں وہ اپنے نانا کے مشابہ تھے. یعنی ان دونوں ہستیوں کو دیکھا جائے تو پیارے آقا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس بنتا ہے. سبحان اللہ. ان کی شخصیت بھی نظر آتی ہے. نواسہ رسول بھی ہیں, جگر گوشہ بطول بھی ہیں. تو ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. واہ 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 واہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب حضور, بہت خوب. بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب ایڈوکیٹ محمد عدنان نگیال صاحب, جو کہ ہمیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت تعارف سے ہمیں مستفیض فرما رہے تھے. اور بڑی آسر انداز میں آپ فرما رہے تھے کہ جس طرح یہ خاندان ایک عالی نسب ہے, جس طرح کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت کا جو تھوڑا سا انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح ان کی شبیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عکس ہے وہ ان میں نظر آتا تھا. اور عکس صرف اور صرف ظاہری صورت کے حوالے سے نہیں بلکہ سیرت کے حوالے سے بھی نظر آتا تھا. بالکل سخاوت, یعنی کہ صرف صورت ہی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہ تھی بلکہ سیرت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی جو سیرت ہے, یا میں یہ بات کہوں تو کیونکہ میرا ناقص العلم سا شخص ہوں لیکن صرف یہ بات ضرور کروں گا, اپنی تحقیق کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی جو خوبی تھی حضرت وہ تھا عاجزی. عاجزی, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں جی 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 بے شک لاتعداد خوبیاں ہیں, لیکن یہ خوبی بہت اہمیت رکھتی ہے. عاجزی ایک ایسی چیز ہے جو آہستہ 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 آپ کی عزتوں کو بڑھا دیتی ہے. بے شک آپ کا جو مقام ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے. تو یہاں پر یہی جو عاجزی والا جو آپ سمجھ لیں کہ جو معاملہ تھا, یہی امام حسن مجتبیٰ کے اندر بھی موجود تھا. اور انہوں نے اسی عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے اتنا بڑا جو اپنی سیرت کے حوالے سے جو کام کیا کہ آج بھی پورا مطلب اسلام کیا بلکہ تا قیامت یہ نام اسی طرح چلتا رہے گا کہ امام حسن آغوش رسالت. جی 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 بے شک بے شک بے شک. تو پھر کچھ نہ کچھ ایسے معاملات تو ہونے تھے. دیکھیں امام علی مقام حضرت امام حسین آغوش کا اثر ہے. جس طرح امام حسین پاک کی اگر سیرت کو پڑھا جائے تو انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا, اور جس طرح امام حسن مجتبیٰ نے کارنامے سر انجام دیے, اور جس طرح خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی کی جو سیرت ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو وراء الورا جناب ہماری عورتیں اگر اس پہ تھوڑا سا بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھر بھی جنت بن سکتے ہیں. اور یقیناً جو عورت کو مقام ملا کہ عورت کے پاؤں تلے جنت ہے, جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے بچوں کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے, تو وہ اسی ماں کے پاؤں کے نیچے ہے جو سیرت سیدہ خاتون جنت پہ چل رہی ہو. ایسی نہیں کہ جو صرف, چونکہ ہمارا حضور یہ ٹاپک تو نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات کرنا بہت اہم سمجھتا ہوں, یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت سنگین پہلو بن چکا ہے کہ آج جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے تو جب بچہ روتا ہے تو پہلے مائیں ہوتی تھی گود میں رکھ کے اسے کلمہ شریف سنایا کرتی تھی, جس طرح آپ نے ابھی ہمیں سنایا, بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے کلمہ شریف سنایا ہے. تو اسی طرح وہ سنایا کرتی تھی اور بڑا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا. بچے پروان چڑھتے تھے گود سے تو کلمہ شریف سنتے ہوئے گود سے علم حاصل کرنا شروع کرتے تھے. جی جی لحد سے لے کر مہا تک, وہ بڑی خوبصورت بات ہے حضور, لحد سے لے کر لحد تک تم علم حاصل کرو, یہ حکم بھی ہے, اور اسی طرح علم سکھایا جاتا تھا. لیکن آپ آج میں بڑی خوبصورت یہ بات کروں گا لیکن بڑی میں خیال ہوں کہ بڑی پریشانی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں حضور, کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ ایک بڑا غلط پہلو بن چکا ہے کہ مائیں موبائل اٹھاتی ہیں اور بچے کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور اسے وہ کارٹون پہ لگا دیا گیا ہے. اور کسی بھی بچے سے, میں کہتا ہوں 10-15 سال کا کوئی بچہ ہے تو اسے بٹھا کے صرف کلمہ طیبہ سن لیں تو اس کے صحیح الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہوتے, اور صرف اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کی جو بیسک جو تربیت تھی جو ماں کی گود میں ہونی تھی, گود میں اسے موبائل مل رہا ہے. جی جی بالکل بالکل, اسے کلمہ طیبہ نہیں ملا. اسے دیکھنے میں آیا ہے کہ کم عمر بچے جو ہیں موبائل کے ہر فنکشن کے کافی وہ مہارت رکھتے ہیں. جی جی بے شک بے شک بے شک. اور یہاں پر بڑا ایک اور بھی پہلو عجیب سا مجھے نظر آتا ہے کہ کسی اگر شخص کے پاس آپ بیٹھیں اور اسے کہیں جی کہ انڈیا کی کوئی فلمیں ہیں یا کوئی گانے ہیں تو وہ ہر ایک گانے کی پہلی سطر آپ کے سامنے بیان کر دے گا, ہر ایک جو فلم ہے اس کا نام اسے یاد ہوگا, یہ سارے معاملات اسے پتا ہوں گے, لیکن قرآن کی صورتیں نہیں یاد, نام تک بھی نہیں یاد ہوں گے, پاروں کے نہیں یاد حضور کے. اگر پارے ہیں 30 تو ان کے بھی نام نہیں یاد, لیکن سینکڑوں طور پر اس نے وہ ساری چیزیں یاد کی ہوئی ہیں, اس نے ہر چیز کو ذہن نشین رکھا ہے.
لیکن اس پر اس کا کوئی نہ توجہ ہے، چونکہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ سلیقہ نہیں سکھایا جو کہ ہمارے ائمہ کرام کا اور ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار تھا۔ اللہ کریم کی ذات میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اب انتہائی خوبصورت شخصیت یہاں پر موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کریں گے۔ جناب راجہ محمد عمر صاحب انتہائی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کس کی آمد ہے کیسی یہ چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں کہ بہار آئی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں کہ بہار آئی ہے۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل ہو ڈالے۔ غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل ہو ڈالے۔ جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بے سے لرزاں۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بے سے لرزاں۔ عمر کے آنے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا،
ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ جی سبحان اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں جناب راجہ محمد عمر صاحب بڑی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم کی ذات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین و سامعین وقت بہت مختصر ہے لیکن موضوع سخن جو ہے اس پر میں زیادہ سے زیادہ چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کی جائے اور میں بالکل وقت ضائع نہیں کرتا اور ایڈوکیٹ محمد عدنان نگیال صاحب کی طرف دوبارہ رجوع کروں گا. ان کی طرف پھر ایک دفعہ ہم کیمرہ لے کے جاتے ہیں اور ان سے دوبارہ پھر ایک دفعہ گفتگو کرتے ہیں کہ حضور امام حسن پاک کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے جو آپ کا مطالعہ ہے اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرمائیے جی. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا جس کا مفہوم عرض کرتا چلوں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس کا مفہوم عرض کرتا چلوں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر لفظ بیٹے کا لفظ بیٹے کا استعمال ہوا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں جی جی بسم اللہ. اور میرے یہ دونوں بیٹے سرکار فرماتے ہیں کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے اللہ 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 سردار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب امام حسن مرتبہ کے پاس جنت کی سرداری ہے. بعض اس میں ایسی بھی پہلو آتا ہے جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ ایک تاریخی صلح. جی 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 بالکل. یہ دنیاوی جو ایک کرسی ہے یا دنیا کے جو معاملات ہیں, دنیا کی بادشاہیاں, ان بادشاہیوں کے آگے یا ان کرسیوں کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی جی, کیونکہ امام حسن مرتبہ حسنین کریمین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس میں ایک چیز عرض کرتا چلوں جی بسم اللہ کہ جنت میں یہ ہے کہ ہر بندہ ہی جوان ہوگا. جی وہ ایک جو بوڑھا ہو کے مرے گا وہ بھی جنت میں جوان ہی ہوگا. ہاں جس طرح بڑی خوبصورت ایک بات ہے حضور, جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے تھے, ایک بوڑھی آئیں اور آ کے پاس بیٹھی ہیں تو کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں بوڑھی بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. ویسے ہی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو آگے سے پھر وہ بڑی پریشان ہوئی, انہوں نے کہا کہ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے مزاح آپ سے فرما رہا تھا کہ وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو جوان کر کے بھیجا جائے گا. ماشاءاللہ. تو یہاں پر بڑی خوبصورت حضور بات. جو جوان فوت ہوتے ہیں جی وہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے. جی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ ان کے سردار ہوں گے. جو لوگ دنیا میں بوڑھے ہو کے مرتے ہیں جی جی ان کے سردار بھی صحابہ میں سے, کیونکہ آج کا موضوع ہمارا نہیں ہے یہ, جی جی صحابہ ہیں جو ان کے سردار ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. وہ بھی حدیث سے ثابت شدہ بات ہے, لیکن کیونکہ ہمارا موضوع آج یہ حضرت امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے تو ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات کے ساتھ اکثر کھانا تناول نہیں کرتے تھے بیٹھ کے ایک پلیٹ میں. جی ادب کا تقاضا یہ تھا, جس آپ نے پہلے بات کی کہ آج کل مائیں بچوں کو موبائل دے دیتی. جی تربیت کا یہ معیار ہو چکا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے امام حسن کے بچپن کی یہ بات, جی یا جس وقت ہوش سنبھالا اس وقت یہ بات ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا ایک پلیٹ میں تناول نہیں کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ جس نوالے پہ والدہ کی نظر ہے اور وہ میں کھا لوں, یا والدہ کا ارادہ ہے کہ میں وہ نوالا. ادب کا تقاضا. یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ نے بھی ہاتھ نہیں بڑھایا, ایک نوالے پہ نظر ہے کہ میں اب یہاں سے وہ پہلے اٹھا کے کھا لوں یا وہاں سے توڑ کے پہلے کھا لوں. تو یہ بات بھی بے ادبی میں یا والدہ کے احترام کے حوالے سے, تو یہ کیسا ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ والدہ کا اتنا احترام کیا جائے. سیرت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں کہتا ہوں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. جی اپنی اپنی کوشش ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا, جی سرکار ان کو بیٹا کہہ کے مخاطب, جی بسم اللہ بالکل, میں بہت عمدہ حضور, بہت عمدہ, میرا یہ بیٹا سید ہے. جی آپ جتنے بھی سادات ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے. بے شک بے شک. سرکار فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے, ایک وقت آئے گا جب یہ دو مسلمان عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سید لفظ کا مطلب ہے سردار. اللہ اللہ. اتنے بڑے سردار ہیں امام حسن مرتبہ, اتنے بڑے سردار ہیں کہ جب
مسلمانوں کے دو گروہ بن چکے، امت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی، تو پیارے امام حسن مرتضیٰ سرکار نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اللہ 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 اللہ، بڑے پن کا مظاہرہ کیا، سردار تھے، اور سخاوت بھی اتنی سردار بڑی جو ہیں، پوری حکومت کی، آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، جملہ سماعت کیجیے، جی جی بسم اللہ، سردار تھے، سردار ہیں اور سردار رہیں گے، واہ واہ، جنتوں میں بھی سردار، بے شک بے شک، تو انہوں نے صلح کی، اور جو تخت کا معاملہ تھا، خلافت کا معاملہ تھا، جو بھی کہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، جی، ایک عرصے تک امن رہا، جی اور اسلام پھیلتا گیا۔ جی بسم اللہ، پھر ان کی شہادت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ جری ہے، جی وہ نظر آتی ہے، نیزے پہ سر چڑھایا گیا، بڑے مظالم ہوئے، یزید کی فوج نے بہت مظالم ڈھائے، لیکن حضرت امام حسن مرتضیٰ کی خفی شہادت ہے، جی یہ بھی شہادت ہے، ان کو زہر دیا گیا، اور ایسا زہر دیا گیا، اتنا وہ مہلک زہر تھا کہ ان کا کلیجہ مبارک اللہ اللہ، ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور وہ باہر آنا شروع ہو گیا۔ تو سیرت کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں، کبھی ان کی سخاوت کو موضوع بحث لایا جائے، کبھی ان کی شہادت کو، کبھی ان کی ولادت کو، تو میں بات کروں کہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت اطہار سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو کندھوں پہ بٹھایا کرتے، جی بسم اللہ، پیارے صحابہ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حسنین کریمین کو کندھوں پہ بٹھا کے، اس منظر کو اگر ذہن میں لایا جائے تو ان کی محبت کو بندہ الفاظ میں بیان واہ واہ واہ، نہیں کر سکتا، بہت عمدہ، بہت کندھوں پہ بٹھا کے تو ان کے پیارے پیارے پاؤں مبارک چومتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، چند دن بعد ممبر رسول پہ سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، بہت بڑی ہستی جن کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھتے رہے، جی بسم اللہ، بے شک، حضرت صدیق اکبر ممبر رسول پہ تشریف فرما ہے، چند دن بعد کا واقعہ، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کم سن ہیں، ننھے سے ہیں، جی میں یہ پیار سے جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ ننھے سے ہیں، یعنی ان کی عمر اس وقت چھوٹی ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میرے نانا کا ممبر ہے، جی یہ جملہ سننے کی دیر ہے، فوری طور پہ سیدنا صدیق اکبر ممبر رسول سے نیچے اترتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے پیارے حسن پاک کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، کھڑے ہو کے خاموشی سے دیکھتے ہیں، اتنی دیر میں حضرت علی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بات ایسی کر دی ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، یعنی جمعے کا جو خطبہ بھی شروع ہی کیا الحمدللہ ہی پڑھا تھا کہ اس دوران حضرت امام حسن نے مطالبہ کیا کہ میرے نانا کا ممبر ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اسی ممبر پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، نہ صرف دیکھتے تھے بلکہ ان کی گود میں کھیلتے تھے۔ اور یہاں پر ناظرین و سامعین کو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہاں پر حضرت امام حسن کا یہ جو عمل تھا یہ بدتمیزی کے اس زمرے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ ذہن میں پیار کی بات ہے، ہاں جی بالکل، یہ پیار کی یہ بات حضور ہے، لازمی ہے، کیونکہ دیکھیے کبھی یہ ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ جی وہ صحابہ کے ساتھ ان کا کوئی اناد تھا یا کیا تھا کہ وہ آگے جا کے کھڑے ہو گئے، بلکہ یہ صرف ان کی محبت تھی جو آقا کی یاد تھی جو ان کو تڑپا رہی تھی، اور ان کو مسجد میں جب لے کے گئی، جب انہوں نے سامنے دیکھا کہ میں تو یہاں پر اپنے نانا جان کو دیکھا کرتا تھا، تو آج آپ یہاں پر تشریف فرمائے، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہوگی، نہ کہ انہیں کہا ہوگا کہ جس طرح کے مخالفین آپ کو پتہ ہے وہ اور بھی بڑی باتیں بنا لیتے کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر جی کا ادب دیکھیے، کتنا ادب وہ کرتے جی ہیں بے شک، کہ نیچے اتر کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حضرت امام حسن کم سنی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ننھے ہونے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ ادب معلوم انہیں بھی تھا کہ ظرف بہت بڑا ہے، ظرف بہت عمر بڑا ہے، چھوٹی ہے، ظرف بہت بڑا ہے، اور میں اس میں ایک بات اگر کہوں کہ یہ اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ فوری طور پہ لوگوں میں یہ بات شائع کرنی تھی جی کہ حضرت امام حسن کہ تعظیم اہل بیت کچھ کتنی فرما ضروری رہے ہیں، آئے ہائے ہائے سیدنا صدیق اکبر اہل بیت کا احترام کر رہے ہیں، مولا علی تصدیق کر رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، خطبہ شروع کریں، حضرت امام حسن کو وہ بہلا لیتے ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں سامنے بہت ساری باتیں، کیونکہ آج موضوع وہ نہیں ہے۔ جی جی، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک حدیث ہے سرکار کی ترمذی شریف کی، جی بسم اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ان کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جو ہی کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں تو ایک صحابی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں
عرض کرتے ہیں پیارے آقا کے آگے کہ اور پوچھتے ہیں صاحبزادہ صاحب سے، حضرت امام حسن مرتبہ سرکار سے کہ صاحبزادے آپ کو پتہ ہے آپ کی سواری کتنی اچھی ہے؟ اللہ اللہ. فوری طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. اچھا یہ جب صحابہ نے دیکھا تو اکثر صحابہ اکرام حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، یعنی کہ سنت یہ سمجھتے ہیں. سنت ادا کرتے تھے. اللہ 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 اللہ. میں اس میں ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک واقعے کو پکڑ کے جی عوام میں اختلافات پھیلانا، جی 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 بڑی ہستیاں جن کو میں کہوں گا سکیل لیس، جی ان کا کوئی سکیل کا تعین جی نہیں کر سکتا. دنیا میں ہے 18واں 20واں 21واں، ان سکیلز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. نہیں کر واہ سکتا. واہ واہ واہ. مشاجرات صحابہ کے معاملے میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک دن کا واقعہ پکڑ کے، کچھ ماہ کا، ایک سال کا واقعہ پکڑ کے ایسے بیان کرنا کہ اختلاف پھیلا دیا جائے، بہتر ہے. اب 47 سال کے لگ بھگ عمر پیارے مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جی جی کی عمر ہے، مبارک. اگر بچپن سے بڑھاپے تک ان کی بیان کیا جائے، اور اسی طرح حضرت امام حسین کا بچپن سے میدان کربلا تک کا درمیان کا جی کی سیرت ایمانداری کے ساتھ بیان کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہاں کہاں صحابہ محبت کرتے رہے اہل بیت سے، اور اہل بیت نے کتنی کتنی پہرے داریاں کی ہیں. حضرت عثمان غنی کے واہ 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 واہ. شہادت کے وقت ان کے پہرہ دار کون تھے، ان کے لیے پانی لانے والے کون تھے. یہ دشمنیاں پھر نظر ہی نہیں آتی، پیار محبت اور امن نظر آتا ہے، اور فرقہ واریت دم توڑ دیتی ہے. واہ واہ. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا موضوع ہے آپ کا. ماشاء اور اللہ. میں تو کہتا ہوں کہ شوراز رات کو حضرت امام حسن کے بارے میں ان کے حوالے سے مناقب لکھنی چاہیے، جی نہیں سننے میں مل رہی. خاص طور پہ اہل سنت کے سٹیج پہ جی. ان چیزوں کا بہت زیادہ فقدان فقدان پایا بے جا شک، رہا بے شک، بے ہے، شک. اور اہل سنت کے دائرے میں رہ کے مناقب لکھی جائیں اور پڑھی جائیں. اللہ پاک کی ذات میں عمل کی توفیق تمہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ حضور. بہت خوبصورت انداز میں آپ اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرما رہے تھے. ناظرین سامعین آپ دوبارہ چلتے ہیں جناب راجہ محمد عمر صاحب کی طرف. موضوعات تو بہت زیادہ ہیں روز محشر کے حوالے سے بھی، جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی آرے سے چیرے گئے تو کسی نبی کے ساتھ کس قسم کے مظالم ہوئے، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو شہید اس کی امت نے کر دیا. تو قیامت کے دن اگر کوئی نبی میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے کیسے افضل ہوئے کہ اگر ہم نے اپنے جسم آرے سے چرتے ہوئے دیکھ لیے، ہماری امت نے ہمیں چیر ڈالا اور ہماری امت نے ہمیں زہر دے کے مارا ہے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ یقیناً فرمائیں گے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں امام حسن کو سامنے رکھوں گا، امام حسین کو سامنے رکھوں گا کہ ایک کو میرے بیٹے کو زہر دے کے دیا گیا اور دوسرے کو سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا. اللہ کریم کی ذات ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین اب میں چلتا ہوں راجہ محمد عمر صاحب کی طرف اور ان کی خوبصورت آواز میں ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں. میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ. تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا مجھے شاموں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا، پڑی ہے کیا مجھے شاموں کے در سے جا
مانگوں میں پلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں جناب راجہ محمد عمر صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. یقیناً ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, اہل بیت اطہار کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی انہی کا صدقہ کھائیں گی. اور دعا فرمائے اللہ کے ذات جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں انہیں بھی استقامت بخشیں اور اسی دین کامل پر اور دین کامل کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدے پر قائم و دائم فرمائیں. ناظرین و سامعین, اب وقت بہت مختصر ہے اور جس طرح کہ آپ تمام بابی افطاری کے جو معاملات ہیں ان میں دوڑ کے کام میں مصروف ہوں گے اور بڑی مصروفیات ہوں گی آپ کی, تو اسی طرح ہم بھی اب وقت کا خیال کرتے ہوئے جلدی اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, چونکہ اب ہمارے پاس بھی وقت بہت سارا ٹرانسمیشن کو جو وقت ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. تو اب میں دوبارہ پھر چلتا ہوں جناب ایڈوکیٹ محمد عدنان نگیال صاحب کی طرف, اور آخری ایک خوبصورت میسج آپ کے لیے ان کی طرف سے لیتے ہیں کہ امام علی مقام کی جو زندگی ہے, امام حسن و مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے, ان کی جو سیرت ہے, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, ہمیں کس طرح اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے, اس پر بھی ان کے خیالات و افکار کا اظہار سنتے ہیں. جی قبلہ. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جی ہمیں جو پیغام دیتی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ان کے 2 یا 3 فرامین جی بسم اللہ کے ذریعے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آخر پہ ایک پیغام بھی دوں گا. فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ ہم اہل بیت رسول کی محبت گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور کوشش کی جائے کہ مودت کی جائے. قرآن جس طرح فرماتا ہے کہ اہل بیت سے مودت کی جائے. واہ واہ. مودت ایک بہت اوپر کا درجہ ہے, وہاں تک شاید کوئی پہنچاؤ. جی بے شک بے شک. لیکن محبت تو کی جا سکتی ہے, ادب و احترام کیا جا سکتا ہے. بے شک. ایک اور فرمان ہے, امام فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو, زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے. اللہ 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 اللہ. اب اس پہ آپ لوگ سامعین بھی یعنی کہ دیکھنے والے بھی سمجھیں دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا, ایک اور فرمان امام فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو بہت محبوب رکھتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف چلا جاتا ہے. جو دنیا کو جنت سمجھ لے وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا. بے شک. جب آخرت کی تیاری نہیں کرے گا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ایک پیغام جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو بھی سن رہے ہیں, جی جی بسم اللہ, بلا تفرقہ, جی جی اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے لیکن میں بلا تفرقہ بیان کرتا ہوں, اس پہ سب عمل کریں. امن کے لیے بھی ضروری ہے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بھی ضروری ہے. سرکار سے قرابت دار جتنے بھی ہیں, سرکار سے قربت رکھنے والے جتنے بھی قرابت دار ہیں, بشمول صحابہ اہل بیت, سب کا دل و جان سے احترام کریں اور سر کسی کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آخر میں یہی پیغام ہے کہ سرکار سے نسبت رکھنے والی ہر ہستی کا دل و جان سے احترام کریں, چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے اہل بیت ہوں. سب کی نسبت جو ہے سرکار سے اور گل ساری سرکار دیے. سارے ہستیوں کا احترام کریں, سب کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضور, بہت شکریہ, آپ نے بڑے خوبصورت خیالات و افکار کا اظہار فرمایا. تو یہاں پر میں بھی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ضرور پیش کروں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ناظرین و سامعین,
بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا تھا, بڑے خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی, بڑے خوبصورت طریقے سے خیرات و افکار کا عرض فرما رہے تھے جناب ایڈوکیٹ محمد عدنان نگیال صاحب, جو کہ آپ کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آگاہ فرما رہے تھے, اور انہی کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں جناب راجہ محمد عمر صاحب نعت رسول مقبول پہ پیش فرما رہے تھے. چونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایڈوکیٹ محمد عدنان نگیال صاحب ایک خوبصورت ثناخوان ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مداح ہیں, تو آئیے ان کی طرف بھی چلیں گے اور ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سنیں گے. لیکن اس سے قبل آپ نے نعت رسول مقبول ضرور سننی ہے, لیکن اس سے قبل اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے مہمان گرامی کے ساتھ ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت عنایت فرمائیں. اللہ حافظ. آپ سب کی اس باتوں کی نظر کروں گا جو نعت بھی ہے اور اس میں اس کو منقبت بھی کہا جا سکتا ہے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کرم کے آشیاں میں کی کیا بات ہے, کرم کے آشیاں میں کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ ہو علی اور حسین ہو حسن, فاطمہ ہو علی اور حسین ہو حسن, فاطمہ ہو علی اور حسین ہو حسن, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں, کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں, کتنے نانا بھی ہیں اور نوازے بھی ہے. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے, ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے, کرب کے آشیاں میں کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ.